बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमेरिका ने जो रास्ता रोकने की बात की है वो अगरचे ईरानी तेल की बात की है कि ईरान के पोर्ट से, ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाले हर जहाज़ को हम रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो पासदारानी इनकलाब ने कहा उसका मतलब है कि टेक्निकली जो जितना भी तेल चाइना को मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। और मैं इसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा माजी में बात कर चुका हूं कि जो ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स जिनको कहा जाता है कि वो इलाके या फिर वो तनाज़ात के जो कि एक बड़ी आलमी जंग या एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का मूजिब बन सकते हैं, उनमें से एक आबनाए मलाका भी है। आबनाए मलाका सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये वो जगह है जहां से तकरीबन 35 से 40% जो ग्लोबल ट्रेड है टोटल उसका 35 से 40% यहां से होता है। जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाने वाली तंग आबी गुजरगाह है, इंडोनेशिया, मलेशिया इस एरिया से होकर गुजरती है। और इस तंग आबी गुजरगाह जो कि लगभग 500 मील या फिर 800 किलोमीटर जो है वो तवील है, इसी तरीके से वो चाइना के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चाइना की टोटल जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो वहां से निकलने के बाद, आबनाए हुर्मुज से निकलने के बाद आबनाए मलाका से होकर गुजरती हैं। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज नहीं बल्कि आबनाए मलाका को बंद कर दिया है। चाइना की जितनी इंपोर्ट्स हैं वो इसी आबी गुजरगाह से होती हैं। और अब चाइना इस सारे मामले पर बैठेगा नहीं, सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि अमली तौर पर वो मैदान में आता हुआ आपको दिखाई देगा। लास्ट वीडियो में मैंने इस हवाले से प्रेडिक्ट किया था कि बहुत भी ज़्यादा अगर अमेरिका इस बहरी नाकाबंदी को लटकाना चाहे तो 20 दिन के अंदर अंदर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का पटाखा बच जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स, खाद के लिए यूरिया, उसके अलावा इंतहाई अहम तरीन अशिया जो हैं वो इस रास्ते से सप्लाई होती हैं। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, गल्फ रीजन इटसेल्फ, ओमान हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, ये भी इस रास्ते से ईरान से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करते थे। और ईरान एक मेजर सप्लायर है। जब आप बात करते हैं जो यूरिया है ख़ास तौर पर और खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए जो इंतहाई अहम मटेरियल्स हैं वो ईरान ही प्रोड्यूस करता है। और इस खत्ते में ईरान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगरचे एक इमिनेंट क्राइसिस जो है वो क्रिएट होगा, लेकिन इससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स मुतासर होंगी, सिर्फ चाइना सफ़र नहीं करेगा बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक सफ़र करेंगे। और उसी की बुनियाद पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो लॉस एंजलिस टाइम्स है, LA टाइम्स, उसने तो बाकायदा इस बात की पेशगोई कर दी है कि इसके बाद अमेरिका और चाइना का टाकरा जो है वो उसका इम्कान बहुत ज़्यादा, एक बराह रास्त तसादुम का इम्कान जो है वो बढ़ गया है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके हवाले से अब बाकायदा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि जो ईरान की जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर ग्लोबल रिलायंस, अगरचे बहुत सारे ममालिक नहीं करते ईरान से इंपोर्ट, लेकिन जो ईरान का शेयर है आलमी मार्केट में वो 3% से ज़्यादा है। जो पूरी दुनिया में ग्लोबली ऑयल प्रोड्यूस होता है और उसकी रिक्वायरमेंट है वो 105 मिलियन बैरल की है, उसमें से 20.9 मिलियन बैरल जो है वो आबनाए हुर्मुज से गुजरता है। और उसमें से आप अंदाज़ा लगा लें कि आउट ऑफ 105 मिलियन बैरल लगभग 3.59 मिलियन बैरल जो है वो ईरान प्रोड्यूस करता है, विच इज़ अ चंक इनफ के जिससे आप पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई है और मार्केट है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो एक तो चाइना के हवाले से हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट कि चाइना की जो तेल है उसके ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है पूरी दुनिया। ब्लॉकेड किस तरीके से काम करेगी उसके ऊपर हम क्योंकि पहले बात कर चुके तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। इम्पैक्ट क्या होगा, इस इम्पैक्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के साथ ही 8% जंप आया खाम तेल की कीमतों में ग्लोबली और $104 फी बैरल पर वो जा चुकी हैं। और अगर ये मामला इसी तरीके से चलता है तो हर गुजरते दिन के साथ आप देखेंगे कि तेल की कीमतों को पर लग जाएंगे। फिर फार्मिंग के हवाले से अगेन फर्टिलाइज़र के ऊपर बात की जा रही है। और अब एक इंतज़ार शुरू हो चुका है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए अगर ये मामला हल नहीं होता तो या फिर तो जंग होगी या फिर इस सारी सूरत हाल में दीगर प्लेयर्स एंटर होना शुरू हो जाएंगे। CNBC जो है उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है हुर्मुज ब्लॉकेड को डीपन वर्ल्ड्स वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस एंड रिस्क अ डेंजरस मिसस्टेप।
کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس ساری صورتحال میں اپنی خفت کس طریقے سے مٹائے، اپنے لیے جو شرمندگی، ایک عالمی شرمندگی اور رسوائی امریکہ کی ہوئی ہے، اس داغ کو کیسے دھوئے۔ اور اس کے لیے یہ جتنے کام کر رہا ہے یہ مس سٹیپ اور مس کیلکولیشن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ سکتا ہے۔ ایل اے ٹائمز کی سٹوری پر آنے سے پہلے جو آبنائے ہرمز کی بندش اور پھر ایران کی ناکہ بندی ہے، اس کے حوالے سے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ عرب نیوز لکھ رہا ہے کہ ایرانز آرمڈ فورسز سے US ریسٹرکشنز آن ویسلز ان ہرمز اماؤنٹس ٹو پائریسی، کہ جو آبنائے ہرمز کے بعد ایران کی بحری ناکہ بندی اور وہاں سے گزرنے والے ویسلز کو تھریٹن کرنے کی بات کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، وہ بحری قزاقی کے زمرے میں آتا ہے کہ اچھا پھر اس میں لوگ کنفیوز کریں گے کہ ایران جو ہے، ایران بھی تو وہی کر رہا ہے، ایران نے بھی تو بلاک کیا ہوا ہے۔ ایران انٹرنیشنلی اقوام متحدہ کا جو کنونشن آن دا لاز آف دا سیز ہے، اس میں جو 12 ناٹیکل مائل تک کا ایریا ہے جو آبنائے ہرمز کے چوک پوائنٹ کے نصف سے زیادہ بنتا ہے، وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، اور وہاں سے فریڈم آف نیویگیشن دینا، رائٹ ٹو انوسنٹ پیسج دینا، وہ ایران بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی جو اسٹریٹجک خطرات کے باعث، اپنی سیکیورٹی کو لاحق خطرات کے باعث اس کو بند کرنے کا بین الاقوامی قانون کے مطابق حق رکھتا ہے۔ اور یہاں پر انٹرنیشنل واٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں وہاں پر امریکہ نے اب ناکہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اس کی کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ لیکن پاسداران انقلاب نے ایک بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا، ایرانین آرمڈ فورسز کے اسپوکس پرسن نے بیان دیا کہ امریکہ کی جو جانب سے ریسٹرکشنز ہیں ویسلز پر انٹرنیشنل واٹرز میں، وہ غیر قانونی ہیں، ان کا مطلب بحری قزاقی جو ہے اس کے مترادف ہے، اور ایران ڈیسائسولی امپلیمنٹ کرے گا ایک پرماننٹ میکنزم کہ ایک آبنائے ہرمز کو امریکی خطروں سے بچایا جا سکے اور اس کے اوپر ایران کا ہولڈ برقرار رکھا جا سکے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو گلف ہے اس کے پورٹس یا تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہوں گے یا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ ڈائریکٹ وارننگ ہے پرشین گلف میں، خلیج فارس میں جتنے بھی پورٹس موجود ہیں، خواہ وہ کویت کے ہوں، قطر کے ہوں، بحرین کے ہوں، متحدہ عرب امارات کے ہوں، عمان کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، یہ باقاعدہ کہا گیا ہے پاسداران انقلاب کی طرف سے کہ اگر ہمارے پورٹس سیکیور نہیں ہوں گے، that no port in the Gulf or Gulf of Oman would remain secure if Iranian ports were endangered، کہ اگر تھریٹ کیا جائے گا، اگر خطرہ لاحق ہوگا ایران کی بندرگاہوں کو، تو پھر اس خطے میں کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ بہت ہی سٹرونگ سٹیٹمنٹ، اور اس کے نتیجے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ کس طریقے سے متاثر ہوگی۔ اور پھر اب امریکی میڈیا اس حوالے سے تبصرے کر رہا ہے کہ جو امریکہ کا یہ سٹیپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ہے کہ بحری ناکہ بندی کی جائے ایران کی، اس کے نتیجے میں ایک براہ راست تصادم ہو سکتا ہے۔ ایل اے ٹائمز جو ہے اس کا انالیسز میرے سامنے موجود ہے کہ ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، چین کے ساتھ تصادم کا خطرہ، یہ ان کے بیورو چیف ہیں واشنگٹن کے مائیکل ویلنر، انہوں نے یہ انالیسز لکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں بیجنگ نے خبردار کیا ہے کہ اس کی جہاز رانی کی گزرگاہوں تک رسائی کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی چین کو ایک ایسے تنازع میں براہ راست ملوث ہونے پر مجبور کر سکتی ہے جو پہلے ہی واشنگٹن کے ساتھ تناؤ کو بڑھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی ناکامی پر اتوار کے روز تنازع میں شدت پیدا کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دے دیا۔ یہ ایک خطرناک اقدام ہے جو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کو مزید بڑھا سکتا ہے اور ایک کہیں زیادہ طاقتور حریف کے ساتھ تصادم کو ہوا دے سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر چین سے زیادہ کوئی اور ملک انحصار نہیں کرتا، جو اپنی تیل کی درآمدات کا تقریباً نصف حصہ اسی بین الاقوامی آبی گزرگاہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بیجنگ نے متنبع کیا ہے کہ اس کی جہاز رانی کی گزرگاہوں تک رسائی کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا خیال ہے کہ یہ ناکہ بندی چین کو تہران پر مزید رعایتیں دینے کے لیے دباؤ ڈالنے پر مجبور کر سکتی ہے، جیسا کہ رواں ماہ کے شروع میں بیجنگ نے ایران کو ابتدائی جنگ بندی پر آمادہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ اور امریکن میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو سٹیپ لیا ہے،
اس کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ چائنا کی اکانومی ہرٹ ہوگی، چائنا کو تیل کی سپلائی رک جائے گی۔ اس کے نتیجے میں چین ایران کے اوپر دباؤ ڈالے گا کہ آپ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر فلاں فلاں بات مان لیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے۔ امریکن میڈیا کو یہ لگتا ہے کہ پہلے بھی امریکہ نے چائنا سے ریکویسٹ کر کے چائنا جو ہے اس سے دباؤ ڈلوایا تھا، اس سے ایران کو میسج دلوایا تھا، جس کے بعد ایران جو ہے اس بیٹھا، اس نے ہمارے ساتھ بات کی، یعنی تڑپ رہا ہے امریکہ کہ کسی طریقے سے ایران ہماری بات سن لے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پر معاملات کو اگری کر لے۔ جنگ سے بھاگنا اور فرار جو ہے وہ چاہتا ہے امریکہ۔ پھر آگے جو ہے وہ LA ٹائمز لکھتا ہے کہ لیکن امریکی سفارتکاروں کی جانب سے آبنائے ہرمز کی حیثیت کے مذاکرات کو ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل سے جوڑنے کا فیصلہ، جو کہ گزشتہ 25 سالوں سے ایک پیچیدہ سفارتی معاملہ رہا ہے، کسی بڑی پیش رفت کے حصول کو مزید مشکل بنا سکتا ہے۔ اس دوران آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی چین کو اس تنازع میں براہ راست شامل ہونے پر مجبور کر سکتی ہے، جو پہلے ہی واشنگٹن کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ ہفتے کے روز ان رپورٹس نے وائٹ ہاؤس میں غم و غصہ پیدا کر دیا کہ بیجنگ ایران کو جدید میزائل اور فضائی دفاعی نظام بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ اگر چین نے ایسا کیا تو چین کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کے اہم ترین دو طرفہ تعلقات کے لیے ایک انتہائی نازک لمحہ ہے، خاص طور پر اگلے ماہ بیجنگ میں ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والے سربراہی اجلاس سے قبل، جس کے بارے میں دونوں فریقوں کو امید تھی کہ اس سے تعلقات مستحکم ہوں گے۔ امریکہ اور ایران منگل کے روز 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر متفق ہوئے تھے، اس شرط پر کہ ایران آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی مکمل آزادی دے گا، جو کہ ایک اہم تجارتی رگ ہے یا گزرگاہ ہے، اور جسے کئی دہائیوں سے ایک کھلی بین الاقوامی گزرگاہ تصور کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہفتے کے آخر میں اعلیٰ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان طویل مذاکرات کسی طویل مدتی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ نائب صدر JD وینس نے کہا کہ مرکزی رکاوٹ ایران کا اپنے جوہری پروگرام کو برقرار رکھنے پر اصرار تھا، لیکن تہران نے یہ اشارہ بھی دیا کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی جنگ سے پہلے والی حالت پر واپس نہیں آئے گی، اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے اور ٹرانزٹ فیس یعنی کہ ٹول ٹیکس نافذ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں مستقل طور پر بڑھ سکتی ہیں، جو مڈ ٹرم انتخابات میں داخل ہونے والی ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک سیاسی ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ اتوار کو ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹریفک کو مکمل طور پر بند کرنے کی دھمکی تیل کی قیمتوں میں عارضی اضافے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر ناکہ بندی برقرار رہی تو مارکیٹ میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل یا اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ اتوار کو فاکس نیوز پر اپنے منصوبوں کی وضاحت کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تہران کے دوستوں کے لیے امریکی ناکہ بندی میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پوری جنگ کے دوران ایرانی حکام نے چین جانے والے جہازوں کو خصوصی راستہ فراہم کیا تھا۔ ایفیکٹولی یہ بلاکڈ چائنا تک جانے والے، رشیا تک جانے والے جہازوں کے اوپر زیادہ نظر رکھی جائے گی امریکہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ تصادم ہو سکتا ہے۔ ہم مکمل ناکہ بندی کر رہے ہیں، ہم ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان لوگوں کو تیل بیچ کر پیسے کمائے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور ان کو نہ بیچیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، یا جو کچھ بھی ہے۔ 30 دن کی رعایت جاری کی تھی گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس کے تحت سمندر میں جو موجود ایرانی تیل تھا اس کی فروخت کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب اس پر بھی پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا یہ کوئی پروسیس نہیں ہوگا کہ کتنے فیصد اور کتنے فیصد نہیں، یا آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا جیسے کوئی ملک یا جو اتحادی ہو آپ کا دوست ملک ہو، یا تو سب کچھ ہوگا یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کی اب دھمکیاں لگا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اب عالمی سطح پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ صرف حوثیز جو ہیں انہوں نے جب جنگ میں شمولیت کا، ان کے ظاہر ہے کہ حزب اللہ نے بھی اور دیگر گروپس نے بھی، لیکن حوثیز نے جنگ کا اعلان کیا تھا۔ یمن ایک طریقے سے اس جنگ میں ایران کی فیور میں کود پڑا تھا، لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے براہ راست امریکہ اور چین جو ہے اس کے درمیان
ایک بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے اور دیگر پلیئرز کی انٹری اس تمام جو جنگ ہے اس جنگ کے نقشے کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جوا کھیلا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایران پر دباؤ بڑھا لے گا، وہ چائنا پر دباؤ بڑھا لے گا، لیکن اگر یہ بیک فائر کیا تو اس صورت میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ چین جو ہے وہ کچھ دن تک تو اس کے اوپر صرف سٹیٹمنٹس دے گا، پھر وہ سٹیٹمنٹس شدت اختیار کرتی جائیں گی اور پھر ایران، چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک براہ راست تصادم اور ایک براہ راست ٹکراؤ کی کیفیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو دیز آر دا ڈیٹیلز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔